बाबा गुरु नानक देव जी और उनकी मुकद्दस तालीमात। ज्ञानी करतार सिंह कोमल। पेशे लफ्ज। तौहीद और कौमी यकजहती के अलमबरदार श्री बाबा गुरु नानक देव जी के मुकद्दस जीवन और उनकी बैनुल अक़वामी तालीमात के बारे में ये किताबचा बतौर तोहफा नशर करते हुए मैं बेहद खुशी महसूस करता हूँ कि वाहे गुरु ने खुद ही मेरी कमाई गुरु बाबा नानक शाह फकीर के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और जोहरे तालीम को मंजर आम पर लाने के लिए सर्फ करवाकर मुझसे ये हकीर सी खिदमत करवाई है। मैं गुरमुख प्यारे रियासती सिखों के बेगर्ज स्पोक्समैन और मशहूर मिशनरी ज्ञानी करतार सिंह कोमल, एडिटर करमवीर श्रीनगर और मशहूर मारूफ शायर जनाब अलहाज फाजिल काश्मीरी का मशकूर हूँ। अव्वलु ज़िक्र ने मेरी इस्तदा पर अपनी मसरूफियतों के बावजूद ये किताबचा लिखा और आखिरी ज़िक्र ने इसकी कताबत कराई। इन दोनों असहाब ने इसमें बेलौस काम किया। वह गुरु दोनों को तौफीक दे कि श्री जपजी और सुखमनी साहब का मंजूम कश्मीरी तर्जुमा भी जल्द अज जल्द शाया कर सके। दुलीप सिंह, 15 नवंबर सन 1972। श्री गुरु नानक देव जी 15 अप्रैल सन 1969 को बरोज सनेचर मौजा तलवंडी जिला शेखुपुरा पाकिस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम का नाम बाबा कल्याण राय अलमारूफ मेहता कालू जी था। अब तलवंडी का नाम गुरु नानक देव जी की जाय पैदाइश होने के बायस ननकाना साहब है। जब गुरु नानक देव जी 7 साल के हुए तो इनको पंडित गोपाल के पास हिंदी पढ़ाने के लिए बिठाया गया। फिर पंडित ब्रिजलाल के पास संस्कृत और मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने बिठाया गया। बाबा जी की खुदादाद काबिलियत और अक्ल सलीम को देखकर मुतस्करा तीनों असातिज़ा अपनी अपनी जगह जहां हैरान हुए वहां उनकी रूहानी खूबियों से मुतासिर हुए बिना ना रह सके। गुरुजी ने इस जमाना की मुरव्वजा तालीम को नहायत ध्यान से पढ़ा। सतगुरु बाबा नानक देव जी दीगर तलबा के बरक्स खेल कूद में वक्त जाया करने की बजाय हम उम्र लड़कों को लेकर सतकरतार का जाप जपा करते और हमेशा किसी लगन में मगन रहा करते। इनको दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों से बिल्कुल लगाव न था। इनकी संजीदगी और बुर्दबारी को देखकर शहर के लोग हिंदू और मुसलमान जहां अजहद मुतासिर हुए वहां उनके सामने सरे तस्लीम खम भी करते। शहर का हाकिम राय बोलार इनकी खूबियों का गर्विदा बन गया और अक्सर उनके वालिद और दीगर रुफाका को कहा करता था कि उस बच्चे पर खुदावंद की खास रहमत है। 10 साल की उम्र में आपको जुन्नार डाला जाने लगा तो सतगुरु बाबा जी ने इसको पहनने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं वो जुनू पहनना चाहता हूँ जो आत्मा के लिए मौजू हो, जो ना कभी सेला होने पाए और ना टूटकर या जलकर फना हो जाए। बाबा कालू जी को इनकी ये अनोखी और समाज के मुकर्रर करदा रस्मो रिवाज से बगावत हरगिज पसंद न थी। उन्होंने अपने खानदानी पुरोहित हरदयाल जी से इस्तदा की कि वो गुरु नानक देव जी को शास्त्रों का मुकाबला करने की जुर्रत ना करने दें और गुरु जी को प्यार या दबाव से जिस तरह भी मुमकिन हो जुन्नार पहनने पर रजामंद करें। पुरोहित ने बसियार कोशिश की। माँ बाप और दीगर रिश्तेदार भी प्यार और रौब का हथियार इस्तेमाल करके हार गए, मगर गुरु नानक जी अपने इरादे पर डट गए और बस यही जवाब दिया कि रूहानी जन्म के लिए रूहानी जुन्नार ही दरकार है। अगर पंडित जी के पास वो जनू मौजूद है तो मैं उसे ज़ेबतन करने के लिए तैयार हूँ। तमाम रिश्तेदार और पुरोहित इस जवाब से लाचार और बेजार होकर रह गए। करम कांड पर काड़ी जरब लगाकर गुरुजी ने महता कालू जी को हैरान कर दिया। वो महसूस करने लगे कि शायद गुरुजी दुनियावी फराइज और धंधों से बेरुखी इख्तियार न कर बैठे। उन्होंने गुरुजी को गायों और भैंसों के चलाने का काम सौंपा। गुरुजी ने वालिद मोहतरम का हुक्म तो बचा लाया, मगर इस काम में भी कुछ ऐसे खेल खेले और ऐसे अजीबो गरीब कारनामे अंजाम लाए जो अगरचा गुरुदेव की असमत और रूहानी बुलंदियों के मजहर थे, जिन पर राय हजार जान से फिदा था। मगर मेहता कालू जी को ये हरगिज पसंद न आए। गुरुजी गुर हस्ती बन गए। आखिर मेहता कालू जी ने सतगुरु का 18 साल की उम्र में बटाला के बाबा मूलचंद पटवारी की दुख्तर बीबी सुलखनी जी से ब्याह कर दिया। मेहता जी ने गुरुजी का दिल दुनियावी धंधों और मोह माया में फंसाने की पेश नजर ब्याह कर दिया और गुरुजी गरहस्ती भी बन गए। उन्होंने दुनियावी कारोबार भी खुश उस्तूबी से अंजाम लाए, मगर इस कारोबार में भी गुरुजी ने अपने करतार को हमेशा अपने मन की गहराइयों में बसाए रखा। न सिर्फ मन में बल्कि अपने दिल के रुबाब के एक एक तार से उनका अवामुन्नास में अपने ही गले से कलामे इलाही उलाप उलाप कर प्रचार भी किया। गुरु नानक देव जी ने अपने गांव के एक होनहार मिरासी भाई मर्दाना जी को अपना साथी बना लिया, जो अगरचा उनसे उम्र में बड़ा था
मगर सारी उम्र गुरु जी को मुर्शिद कामिल जानकर उनका ही वफादार मुरीद बनकर उनका शरीक रहा। भाई मर्दाना एक मुसलमान मिरासी बादरे का लड़का था जो राग का दिलदादा और कदर शनास। गुरु नानक देव जी की सोहबत में रहकर इस फन में कामिल माहिर हुआ। उसके रबाब और गुरु नानक देव जी के अरफान भरे शब्दों ने बड़े बड़े आलिमों, फाजिलों और पंडितों को ही गुरु जी का गर्विदा नहीं बनाया, बल्कि जाबिरों, जालिमों, आदमखोरों और ठगों का पत्थर सा दिल मोम बनाया। और वो गुरु महाराज के सिख मुरीद बनकर इनकी बानी का जाप करने लगे। गृहस्थी बन जाने, कारोबार करने और घर के दीगर फराइज खंदा पेशानी से अंजाम देने के बावजूद गुरु महाराज किसी निराली लगन में मुस्तगरक नहीं, बल्कि हर वक्त अपने करतार की याद में मस्त अलस्त रहा करते। और कभी कभी इन पर ऐसी कैफियत भी तारी हो जाती थी कि वो घर से बाहर शमशानों और कब्रस्तानों में कयाम करते थे। इस चलन से इनके वालिदैन मुतफक्कर हुए। उन्होंने एक वेद को इनके इलाज मुआवजे के लिए बुलाया। सतगुरु ने वेद से कहा कि आप नब्ज देखकर मेरी बीमारी देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा दर्द लाइलाज है। इस मर्ज का इलाज वही कर सकता है जो मेरे दिल की गहराइयों को पहचानने की सलाहियत रखता हो। वेद जी भला इस राज को क्या जान सकता था। वो इस इश्क़े हकीकी के मरीज का इलाज किए बगैर चला गया। गुरु नानक देव जी इस वाक्य के कई दिन बाद खामोश रहे। उन्होंने ना रोटी खाई और ना किसी के बुलाने के बावजूद बातचीत की। फिर कुछ अरसा के बाद वो अपने मामूल के कारोबार में हमतन मसरूफ हो गए। एक दिन गुरुजी घर से 20 रुपए लेकर सौदा सर्फ लेने जौहड़ काना की तरफ चल पड़े। मेहता कालू जी ने अपने लाडले को घर से रवाना होने पर नसीहत करते हुए कहा, मालो मता सूझबूझ से खरीदना, खरा सौदा करना कि जिससे अच्छा फायदा हो। इस जमाना में सिकंदर लोधी का राज था। हिंदू जहाँ सिकंदर के हाथों दुखी थे, वहाँ पंजाब में सूखा पड़ जाने के बायस कहत फूट पड़ा था। जहाँ गरीब आवाम परेशान और भूखे थे, वहाँ साधु संत और बेकार लोग बेहद दुखी थे। चुनाचा जब गुरुजी भाई मर्दाना के हमरा चौहड़ काना पहुँचे तो इनको बहुत सारे साधु मिले जो 2 दिन से भूख का सामना कर रहे थे। गुरुजी ने सौदा सर्फ लाकर न सिर्फ इन भूखे साधुओं को लंगर बनाकर खिलाया, बल्कि और बहुत सारे गरीबों को भी भूख से निजात दिलाई। जब गुरुजी तलवंडी वापस आए तो मेहता कालू जी इनको माल मता के बगैर देखकर अजहद दुखी हुए। मगर गुरुजी ने वालिद साहब से कहा कि आप ही ने मुझे खरा सौदा करने की हिदायत फरमाई थी, भला इससे ज्यादा फायदेमंद सौदा क्या हो सकता था। गुरुजी के बहनोई भाई जय राम जी सुल्तानपुरा में नवाब दौलत खान लोधी के दीवान थे। उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुरा में बुलवाकर नवाब का मोदी बना दिया। गुरुजी ने यहाँ अपने अहलो अयाल को भी मंगवा दिया। ये वाकया सन 1504 का है। मोदी खाना संभाल कर गुरुजी ने गुरबा और मोहताजों की इमदाद के लिए वक्फ कर दिया। जब वो तराजू या पलड़ा उठाकर कोई चीज तोला करते तो जो ही वो 12 के बाद 13 पर पहुँचते तो वो कई बार अपनी जबान पाक से मैं तेरा हूँ कहते रहते। इनका ध्यान तो हर वक्त मालिक के 2 जहां की तरफ रहता ही था, मगर 13 का लफ्ज उनको इतना भाता था कि इनका तन मन इस 13 में ही खो जाया करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि वो सुल्तानपुर की नदी में नहाने उतरे और 3 दिन तक गायब रहे। लोगों ने तरह तरह की चे में गोइयां की। 3 दिन के बाद लोगों ने इनको शहर के कब्रिस्तान में बैठे देखा। उन्होंने वही नदी से बाहर आकर जो नारा लगाया वो हैरान कुन था। वो कहते थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने लोगों पर वाज़िया किया कि हिंदू मुसलमान के झगड़े और भेदभाव को छोड़कर इस खालिक को अपनी कायनात और खलकत में देखो। इसके बाद उन्होंने मोदी खाना का हिसाबो किताब देकर नवाब की नौकरी को खैरबाद कहकर एक नया प्रोग्राम मुरतब किया। बकौल भाई गुरदास जी, गुरु बाबा नानक देव जी ने जब ध्यान से कादिरे कायनात की धरती को देखा तो उन्हें ये धरती जलती हुई नजर आई। हर तरफ जहालत, तासुब, नफरत और फिरका परस्ती के अंधेरे छुपे हुए थे। गुरुजी ने लोगों को पैगाम हक सुनाने और तौहीद का दर्स देने, वाहदाहू ला शरीक, अकाल पुरख की हमदो सना के गीते रब्बी रुबाब की मद भरी आवाज में सुनाकर हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई को भाई भाई बनाकर जिंदगी बसर करने पर रागिब करने की खातिर धरती के पापियों को राह रास्त पर लाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। गुरुजी ने नवाब दौलत खान से साफ साफ कह दिया कि मैं आपकी मुलाजमत को खैरबाद कहकर दीनो दुनिया के मालिक कादिर मुतलक की नौकरी करने जा रहा हूँ। गुरु महाराज ने अपने अहलो अयाल को अपने ससुर भाई मूल चंद की सुपुर्द करके भाई मर्दाना को साथ लेकर जलती हुई दुनिया में खुनक नाम खुदा का आप डालने के लिए चल पड़े। सत गुरुजी ने न सिर्फ हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों का पैदल सफर किया, बल्कि लंका, बर्मा, अरब ममालिक, ईरान,
ترکستان، افغانستان، تبت، نیپال، بھوٹان اور چین تک کا پیدل سفر کیا، اور بقول شری رنبیر جی، ایڈیٹر روزنامہ ملاپ دلی، شری گرو نانک دیو جی کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اس سچے گیان کو انسان کے سامنے رکھنے کے لیے اپنا جیون ارپن کر دیا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، ندیوں اور سمندروں کے کناروں، ہر جگہ ان کی بانی کا امرت ساون کے بادلوں کی طرح برس پڑا۔ گرو نانک دیو جی نے ہر جگہ توحید پرستی، قومی یکجہتی، باہمی اتحاد، مساوات اور رواداری کا پرچار کیا۔ تب ہی ڈاکٹر اقبال کو یہ نعرہ حق لگانا پڑا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ گرو نانک دیو جی نے ہندوستان اور متذکرہ ممالک کے جو سفر کیے، ان کو سکھ اتہاس میں اوداسیاں کہا جاتا ہے۔ یہ ساری اوداسیاں بعض مورخوں کے انداز کے مطابق 5 اور بعض کے حساب سے 4 ہیں۔ ان اوداسیوں یا لمبے سفروں میں گرو نانک دیو جی نے نہ صرف ہندوستان اور مسلمانوں کے مشہور و معروف تیرتھوں، مٹھوں، زیارت گاہوں، خانقاہوں اور تاریخی مذہبی مقامات پر ہی پہنچ کر اپنے نرکاری مشن کا پرچار کیا، بلکہ جینی مندروں اور بدھی وہاروں اور گنپاؤں کے علاوہ جوگیوں کے بڑے بڑے ٹھکانوں پر جا کر تبلیغ کا کام انجام دیا۔ گرو مہاراج نے اتراکھنڈ کو اپنے پاک قدموں سے فیضیاب بنانے اور نرکاری مشن کا پرچار کرنے کے لیے سن 1517 میں کرتارپور راوی سے اپنے 2 ساتھیوں بھائی ہسو لوہار اور بھائی سیہا چھیمیا کے ہمراہ کوچ کیا اور سب سے پہلے جموں میں اپنا پرچار کیا۔ جموں سے گرودیو مشہور ہندو تیرتھ ویشنو دیوی پہنچے اور یہاں لوگوں کو کرم کانڈ کے بھرم جال سے نکال کر دل و جان تمام دیوی دیوتاؤں کے قادر واحد گرو وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے گیت گانے کا درس دیا۔ یہاں سے گرو مہاراج ریاسی بدھل راجوڑی میں گور مت کا پرچار کرتے ہوئے پونچھ جا پہنچے اور پونچھ کے ہندو تیرتھوں رام کنڈ، بوڑھا امرناتھ میں ربی کیرتن اور تبلیغ کرتے ہوئے توسا میدان پہاڑ کو عبور کرتے ہوئے بیروا پہنچے۔ بیروا سے سری نگر اور سری نگر سے بیچ بہاڑا اننت ناگ مٹن صاحب جا پہنچے۔ مٹن میں ان کی ملاقات مشہور کشمیری پنڈت عالم برہم داس اور صوفی بزرگ حضرت کمال سے ہوئی، جو ان کے معتقد بن کر وادی کشمیر میں سکھ دھرم کے پرچارک بن گئے، اور انہوں نے مٹن صاحب کو سکھ دھرم کے پرچار کا مرکز بنا کر گرو نانک دیو جی کے بتائے ہوئے اصولوں کا پرچار کیا۔ گرو مہاراج نے یہاں ایک دھرم شالہ قائم کی۔ مٹن صاحب سے گرو مہاراج پھر سری نگر آئے اور یہاں کافی وقت گزار کر اپنے نرکاری مشن کا خوب پرچار کیا۔ کشمیر کا سلطان محمد شاہ گرو جی کے دربار میں حاضر ہوا اور گرو جی کی نظر رحمت سے خود کو فیضیاب کرنے میں کامیاب ہوا۔ گرو دیو نے جس جگہ اپنا ٹھکانہ بنایا، وہاں ان کے فرزند بابا شری چند جی نے کافی عرصہ رہ کر ان کے مشن کا پرچار کیا، جس جگہ کو آج کل چنار بابا شری چند جی بڑا اکھاڑا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گرو جی نے گلمرگ کو اپنے مقدس قدموں سے پاک بنایا اور آلائے پتھر کی جھیل کے کنارے الہی لیرتن کر کے قدرت کے قادر کو قدرت میں موجود محسوس کرنے والے گرو جی نے اپنے مالک خالق کی عنایتوں سے لطف اٹھایا اور اس روحانی لطف میں خوب محو رہے۔ گلمرگ سے گرو جی باہمولا، سولپور، ہندواڑہ جا پہنچے، پھر ہندواڑہ سے وادی لوہار میں لوگوں کو پرچار اور کیرتن سے محظوظ کرتے ہوئے گرو مہاراج نے بانڈی پورہ میں ننکار مشن کا پرچار کر کے مانسبل جھیل کے کنارے کچھ عرصہ یاد الہی میں گزارا۔ کھیر بھوانی میں نرکاری سندیش سناتے ہوئے ہر مکھ گنگا جھیل کے کنارے جا پہنچے اور یہاں کرتار کی حمد و ثنا کے گیت کیرتن کے ذریعے گا کر واپس سری نگر آئے۔ سری نگر میں مزید کچھ عرصہ گزار کر گرو مہاراج بیج پڑا اننت ناگ مٹن صاحب میں دوبارہ پرچار کرتے ہوئے پہلگام پہنچے اور وہاں سے شری امرناتھ گپا میں جا پہنچے۔ وہاں مناظر قدرت سے لطف اندوز ہوئے، پھر وہاں سے دراز کے پہاڑی سلسلہ کو عبور کر کے لیہہ جا پہنچے اور پھر لیہہ سے تبت اور وہاں سے کیلاش مانسروور جھیل پر جا پڑے۔ وہاں سے وہ چین کے بہت سارے علاقے کا دورہ اور نرکاری مشن کا پرچار کر کے واپس لیہہ پہنچے۔ لیہہ میں بھی ان کے نام پر گرودوارہ گرو نانک دیو جی لیہہ موجود ہے۔ لیہہ سے براستہ بھدروا، بٹوٹ، سدھ مہاجن دیو اور جموں سے ہوتے ہوئے واپس کرتارپور راوی جا پہنچے۔ گرو مہاراج اپنی اوداسیوں میں ہندوستان اور پیچھے بیان کردہ ممالک میں 20 سال تک پیدل گھومتے رہے۔ گرو دیو جی دنیا میں پہلے مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے ہزاروں میل کا سفر اس زمانہ میں پیدل کیا، جب گھر سے 2-4 میل کا سفر کرنا اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کرنے کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ مگر گرو نانک دیو جی نے اکال پورکھ کے بھروسے پر ان اداسیوں میں
جن مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا وہ لاسانی ہیں۔ ان کا نہ صرف راہزنوں، چوروں اور لٹیروں سے ہی واسطہ پڑا، بلکہ ٹھگوں، جادوگروں اور آدم خوروں سے بھی دوچار ہونا پڑا، مگر اس سچے، نڈر، کل عالم کی بھلائی کے دل دادا، حق کے علمبردار، ریفارمر، فلاسفر اور حاضر جواب گرو دیو جی نے اپنے مصمم ارادے اور یقین محکم کے بلبوتے بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور اپنے عظیم مشن کا اپنی حکمت عملی سے زندگی کے آخری لمحوں تک پرچار جاری رکھا اور بڑے سے بڑے جابر، ظالم اور عالم کو اپنا گرویدہ بنایا۔ تب ہی پروفیسر کرتار سنگھ جی، خالصہ کالج امرتسر نے بجا فرمایا ہے، گرو نانک دیو جی نے اس طرح قادر مطلق کی جانب سے سونپا گیا فرض مکمل کیا۔ رب العالمین اور اس کے بندوں کی صدا سن کر انہوں نے دیش اور غیر ممالک کی اس طرح یاترا کی، بادشاہوں، چودھریوں، عام لوگوں، جوگیوں، پنڈتوں، پیروں، فقیروں، قاضیوں، مولویوں اور آدم خوروں سے ملے اور ان کا سدھار کیا، نیچ لوگوں کو اعلیٰ بنایا، ہر طرح کا بھید بھاؤ مٹایا۔ آخر اپنے نرکاری مشن کے پرچار کو جاری رکھنے کی خاطر گرو جی نے گرو انگد دیو جی کو اپنا جانشین بنایا اور 22 دسمبر سن 1539 کو گرو دیو جی جوتی جوت سما گئے۔ گرو جی اس عالم فانی میں 70 برس 5 ماہ اور 3 دن ابر رحمت برسانے میں ہموطن مصروف رہے۔ جو ہی گرو جی کا وصال ہوا، ان کے ہندو اور مسلمان پیروکاروں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ ان کے جسد خاکی کو دفنایا جائے یا سپرد خاک کیا جائے۔ گرو دیو جی اس بات کا پہلے ہی فیصلہ کر گئے تھے کہ میرے دائیں اور بائیں طرف تازہ پھول رکھ دینا، جس دھڑے کے پھول صبح تک تازہ رہیں اور جس طرح چاہے میری آخری رسم ادا کریں۔ جب صبح چادر اٹھائی گئی تو وہاں لاش نہ تھی، دونوں کے رکھے ہوئے پھول تازہ تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے عقیدے اور رواج کے مطابق پھولوں کو دفنایا اور سپرد آگ کیا۔ دونوں یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ گرو جی ہمارے ہیں۔ دونوں نے اس جگہ سمادھی اور روزہ تعمیر کروایا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک سکھ نے یہاں سمادھی بنائی جو دربار صاحب کرتار پور کے نام سے مشہور ہے، مگر ننکانہ صاحب کی طرح یہ جگہ بھی پاکستان میں ہے۔ حصہ مسلمانان۔ 71 سال کی عمر میں بابا جی دنیا فانی سے جوتی جوت سمائے۔ مسلمانوں نے چاہا تھا کہ ان کو دفن کریں، ہندوؤں کا ارادہ تھا کہ ان کو سپرد آگ کریں تاکہ دونوں فریقوں کو لڑنے جھگڑنے کی نوبت نہ پہنچے۔ اسی حال میں کیا دیکھتے ہیں کہ بابا نانک صاحب کی لاش تابوت سے غائب ہوئی ہے۔ یہ حال دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو کر رہ گیا۔ آخرکار ان کے تابوت کی چادر کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصہ مسلمانوں نے زمین میں دفنایا اور دوسرا حصہ ہندوؤں نے آگ میں جلایا۔ کچھ مدت کے بعد دریائے راوی میں طغیانی آئی اور دونوں جگہیں سیلاب کی لپیٹ میں آ کر نابود ہو گئیں۔ گرو نانک دیو جی کے زرعی اصول۔ گرو مہاراج نے بنی نوع انسان کی بھلائی، بہبودی اور تسکین قلب کے لیے بنا امتیاز مذہب و ملت اور رنگ و نسل کے جن زرعی اور بین الاقوامی اصولوں کا پرچار کیا اور جن اصولوں کو آپ نے اپنی پاک بانی میں واضح کیا ہوا ہے، ان پر بحث کرنے سے قبل ہم نے 3 باتوں کو یہاں درج کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں ان کے اپدیش کا نچوڑ ہیں۔ گویا گرو مہاراج نے اس نچوڑ میں سکھ دھرم کے سنہرے اصول کے ساگر کو گاگر میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اصولوں کا جوہر یا خلاصہ ان 3 جملوں میں بند ہے۔ نمبر 1، کرت کرو۔ نمبر 2، ونڈ چھکو۔ نمبر 3، نام جپو۔ نمبر 1، محنت مزدوری، کاشتکاری، کاروبار، بیوپار اور ملازمت کر کے حق و حلال کی کمائی کھاؤ۔ نمبر 2، حق و حلال کی کمائی کو بانٹ کر کھاؤ۔ سماج کے غریب، نادار، لاچار اور نحیف و زار اور بیمار لوگوں کی بلا امتیاز مذہب و ملت امداد کرو۔ نمبر 3، اپنے پیدا کرنے والے قادر مطلق کا نام جپا کرو، یاد الہی میں ہمیشہ مصروف رہا کرو۔ گرو نانک دیو جی نے متذکرہ 3 باتوں کے علاوہ جن اصولوں کا پرچار کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایک مالک خالق ہی قابل پرستش ہے۔ سکھ دھرم کا دھرم گرنتھ گرو گرنتھ صاحب ہے، جس کی ابتدا جپ جی صاحب گرو نانک دیو جی کی پوتڑ بانی سے ہوئی ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کا پہلا حرف ایک یا ایک ہے، اس کے بعد پھر اوم اور پھر کار آتا ہے، جس کا صحیح تلفظ ایک اونکار ہے۔ بس اس ایک اونکار واحے گرو اکال پورک مالک خالق کی پرستش کرنے کا گرو جی نے ساری عمر پرچار کیا۔ انہوں نے قادر کائنات کرتار کو 3 حصوں میں نہیں بانٹا، جس طرح ہندو ادب میں برہما، وشنو اور شیو جی ایک ہی ہستی کے 3 حصے بنائے گئے ہیں، اور عیسائی دھرم میں حضرت عیسیٰ، روح القدس اور ماتا مریم مانے گئے ہیں۔ اس کے برعکس
گرو نانک دیو جی نے گڑ بانی میں واضح کیا ہے کہ اکال پورک تمام دیوتاؤں سے بڑا ہے، یہ دیوتا اس بے انت کا انت نہیں پا سکتے، لہٰذا وہ ایک اونکار ہی قابل پرستش ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گرو نانک دیو جی مہاراج کا مرشد یا گرو کوئی بھی دنیاوی مہاپرش، سنت، فقیر یا درویش نہ تھا۔ نام کا پیالہ گرو جی کو اس بارگاہ الہی سے ہی حاصل ہوا ہے۔ راگ سورٹھ میں گرو مہاراج اپنے گرو مرشد کامل اس وحدہ لا شریک اکال پورکھ کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تت نرنجن جوت سبائی سونگ بھید نہ کوئی جیوے، اپرم پار برہمم سوامی نانک گوریلا سوئی جیوے۔ گرو نانک دیو جی نے پرماتما کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ میرا رب جہاں ہر جگہ موجود ہے، تمام کائنات کا قادر ہے، سرب شکتیمان ہے، وہاں رحم کرنے والا ہے، عرض فریاد سننے والا اور بخشنے والا بھی ہے، ہر جگہ صاف نظر آ رہا ہے، وہ اپنی قدرت میں بسا ہوا ہے، ساری کائنات میں اس کی جوت ہے اور اس جوت میں ہی یہ کائنات اٹکی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ گرو نانک دیو جی کا رب کوئی الگ الگ ہستی نہیں۔ گرو جی نے سادھ سنگت کی اہمیت محسوس کرنے، سادھ سنگت میں جانے، ست سنگ کرنے پر خاص زور دیا ہے تاکہ سنگت میں جانے، کیرتن، کتھا، گرمت پرچار سننے سے سکھ نام بندگی کی طرف راغب ہو سکے، کیونکہ سنگت کے بغیر انسان کے من میں کرتار ایک اونکار کا پیار پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں نیک اور بد کی تمیز پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سدھ لوگوں کو اس گورمت کے اصول سے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پنتھ کا محل سنگت اور بانی کی بنیادوں پر کھڑی کروں گا۔ انہوں نے سدھ جوگیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو سنگت اور گربانی کا ہی سہارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ دھرم میں سنگت کا درجہ ہمیشہ اونچا رہا ہے اور اونچا ہی رہے گا۔ تبھی سکھ دھرم میں یہ روایت ہے کہ سنگت 21 حصے اور گرو 20 حصے ہے۔ ہم اوپر یہ واضح کر آئے ہیں کہ بابا گرو نانک دیو جی کا گرو اگرچہ کوئی دنیاوی انسان نہیں تھا، مگر اس کے باوجود گرو جی نے اپنے مریدوں پر یہ واضح کر دیا کہ انسان کو پورن گرو مرشد کامل کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ایک اونکار قادر کائنات کو حاصل کرنے کے لیے گرو کی بخشش کی اشد ضرورت ہے۔ سکھ ہر روز جب بھی مول منتر کا پاٹھ کرتا ہے، اس پر گرومت کی یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوتی رہتی ہے، مگر یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ گرو نانک دیو جی گرو کی ضرورت کو اس ڈھنگ سے تسلیم کرنے کے حق میں نہیں، جس طرح بعض فرقوں یا طبقوں میں مرشد کو مانا جاتا ہے کہ مرشد پر ایمان لانے، اس کو مرشد ماننے سے سارے گناہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، یا مرشد نے ایک بار قربانی دے کر اپنی امت کے تمام گناہ اپنے سر پر برداشت کر لیے ہیں، یا محض ایمان لانے سے ایک مرید ہر طرح سے بری ذمہ ہو کر رہ جائے گا۔ گرو جی نے صاف واضح کیا ہے کہ اپنے اعمال کا پھل ضرور بھگتنا ہوگا، مگر گمراہ ہو کر برائیوں سے دو چار ہو کر خوار ہونے والے آدمی کو گرو راہ راست پر ڈال کر اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ گرو انسان کو ایسی روشنی عطا کرتا ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ غلطی نہیں کرتا۔ گرو اس کو پرماتما کی بندگی کا روحانی لطف ذہن نشین کرا کر واحد گرو کی قربت کا صحیح طریقہ کار بتاتا ہے اور صرف واحد گرو کی بندگی اور نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ گرو نانک دیو جی کی جنم ساکھی سوانح عمری میں ایسے دو تاریخی واقعات بیان کرنے یہاں نہایت ضروری ہیں جن سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ گرو جی نے ہمیشہ بنی نوع انسان کی صحیح اور حقیقت پر مبنی رہنمائی کی ہے۔ جب گرو جی مکہ معظمہ میں اپنی نرکاری مشن کا پرچار کرنے پہنچے تو وہاں بہت مسلمان علماء سے ان کا بحث و مباحثہ ہوا۔ انہوں نے گرو جی سے کئی سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اپنی کتاب کھول کر ہمیں بتائیں کہ آپ کے نظریے کے مطابق ہندو بڑا ہے کہ مسلمان۔ گرو جی نے نہایت جرأت اور وثوق کے ساتھ اس اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ مالک و خالق کے پیدا کرتا ہے، نہ ہندو کہلانے والا رب العالمین کی نگاہوں میں قبول ہے، نہ مسلمان کہلانے والا۔ اس قادر مطلق کی نظروں میں تو صرف وہی آدمی بڑا افضل ہے جس کے اعمال نیک اور چال اور چلن اونچا ہے اور جو اس کی بندگی کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ سیال کوٹ کے نزدیک کوٹلا میاں مٹھا میں فقیر میاں مٹھا جی سے ہوئی بحث و مباحثہ کا ہے۔ اس بحث میں گرو جی نے یہ واضح کیا کہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی پرستش کرنا ہی افضل عمل ہے۔ مجھے اس آدمی سے پیار ہے جو صرف اکال پورکھ کو مانے اور اس کی بندگی کرے، دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور نہ کسی دوسرے پر ایمان لائے اور نہ ہی کسی سے تعصب اور نفرت کرے۔ ذات پات کا بلند اور پختہ قلعہ ہندوستان میں صدیوں سے چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ اس پر بھگت کبیر جی کے بعد گرو جی نے کامیاب حملہ کیا۔ انہوں نے
ببانگ دوہل اعلان کیا کہ مالک کائنات کے پاس تمام لوگ ایک جیسے ہیں۔ ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑوں کے باعث سیاسی، سماجی، اقتصادی اور روحانی ترقی ممکن نہیں، لہٰذا اس ذات پات کی تمیز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرایا کہ میں ان ادنا لوگوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو لوگ ان ادنا لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے احساس کمتری کا ان سے اچھا برتاؤ کر کے خاتمہ کرتے ہیں، ان کو خداوند کے نور سے پیدا ہوا تصور کرتے ہیں، ان پر پرماتما کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے بھائی لالو ترخان، بھائی مردانہ جی وغیرہ سے عملی پیار کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ ایک ہی نور سے تمام لوگ پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کوئی ادنا، نیچ اور اچھوت نہیں ہے، بلکہ تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ عورت ذات سے ہمارے سماج نے انصاف نہیں کیا، اس کی تذلیل کرنا ہی ہر ایک نے اپنا شیوا بنائے رکھا اور ہمیشہ عورت کو مرد سے کمتر ہی مانا جاتا رہا، مگر گرو نانک دیو جی نے عورت کو مرد کے برابر کا رتبہ دے کر نہ صرف نوازا بلکہ ربی کلام پانی میں درج فرمایا کہ اس عورت ذات کو جس نے پیغمبروں، اوتاروں، مہا پرشوں، سورماؤں وغیرہ کو جنم دیا، پورا کہنا نہایت بے انصافی اور دھکا شاہی ہے۔ گرو دیو جی نے اپنے پرچار اور اپنے کلام میں اخلاق اور چار چلن بنانے پر بہت زور دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، سچ بولنا، سچ کی حمایت کرنا بے شک اچھا وصف ہے، مگر سچ سے اونچی چیز بھی ہے سچ میں رہنا اور سچ کو عمل میں لانا، لہٰذا انسان کو ہمیشہ چال و چلن اونچا بنانے کے جتن کرنے چاہیے۔ صبر، پاکیزگی اور بنی نوع انسان سے پیار کرنے کے اوصاف اختیار کرنے سے ہی دنیا اور سماج کا بھلا ہو سکتا ہے۔ گرو جی نے یہ ناقابل فراموش حقیقت بھی اپنی بانی میں بطور پیش گوئی درج فرمائی ہے کہ جب خداوند کسی برادری، سماج، فرقہ یا قوم کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس برادری یا قوم وغیرہ کا چلن اور اوصاف خمیدہ ختم کر دیتا ہے۔ گرو دیو جی نے فضول رسم و رواج جو آج کل رسومات بن کر رہ گئے ہیں ان کی برائی کی، جن سے نفع تو کچھ ہوتا نہیں بلکہ محض پریشانی اور بھارے اخراجات سے انسان کو ذہنی بار قرضہ ہونا پڑتا ہے۔ جب ان کو زنار پہنایا جانے لگا تو انہوں نے ایک عظیم دلیر ریفارمر کی طرح جہاں اس کو پہننے سے صاف انکار کر دیا، وہاں محض دکھاوے اور ناک رکھنے کی خاطر بھاری اخراجات کر کے گنگا بن جانے کی برائی کی۔ انہوں نے اس کھانے پینے، سواری کرنے وغیرہ کی برائی کرتے ہوئے گربانی میں واضح کیا کہ جس کھانے پینے وغیرہ سے من میں برے خیالات اور تکبر پیدا ہوں وہ فضول ہیں، ان سے چند لمحوں کی خواہش کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے زیورات، سونے اور چاندی کی برائی کی اور ہر بات میں سادگی پسندی پر خاص زور دیا۔ گرو دیو جی نے حق و حلال کی کمائی کرنے، کسی کا حق ہڑپ نہ کرنے کا ہمیشہ پرچار کیا تاکہ لوگوں میں باہمی کشیدگی، نفرت اور پھر لڑائی جھگڑے نہ ہونے پائیں۔ انہوں نے ربی بیان میں یہ اعلان فرمایا کہ ہر ایک آدمی حق و حلال کی کمائی کرے، رشوت خوری، چور بازاری اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے کمایا ہوا روپیہ پرایا حق ہے۔ پرایا حق ہندوؤں کے لیے گائے اور مسلمانوں کے لیے سور کے گوشت کے برابر ہے۔ حق و حلال کی کمائی دودھ اور پرایا حق خون ہے۔ خون کھانا اخلاقی جرم ہے۔ جنم ساکھی کی سید پورہ کی ساکھی اس نظریہ کو واضح کرتی ہے۔ جب گرو نانک دیو جی نے سید پورہ کے حاکم ظالم خان کے اہلکار ایک کھتری ملک بھاگو کا برہم بھوج جو اس نے باپ کے شراد پر برہمنوں کو کھلایا تھا کھانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ملک بھاگو ایک رشوت خور، پرایا حق ہڑپ کر جانے والا تکبری اہلکار تھا۔ جب اس نے گرو جی کو زبردستی اپنے ہاں منگوا کر برہم بھوج کھانے پر مجبور کیا تو گرو جی نے اس کو صاف کہہ دیا کہ میں غریبوں کا خون کھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس نے اصرار کیا تو گرو جی نے اس کے لذیذ کھانوں سے خون اور بھائی لالو جی کے سوکھے اور سادہ کھانے سے دودھ بہا کر ایسا اصرار کر دکھایا کہ سینکڑوں لوگ حیران ہو کر رہ گئے۔ گرو جی نے اپنے نظریے کو یہاں پھر دہرایا کہ حق و حلال کی سوکھی روٹی ہی لذیذ ہوا کرتی ہے۔ گرو نانک دیو جی نے زندگی بھر رواداری، مساوات، اتحاد اور اتفاق کا عملی پرچار کیا۔ وہ نہ صرف ہندوستان میں ہی قومی ایکتا کے علمبردار تھے بلکہ جہاں بھی وہ بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے تشریف لے گئے انہوں نے قومی ایکتا کا پرچار کیا۔ اس زمانے میں مختلف فرقوں اور مذہبوں کے پیروکار آپس میں لڑ بھیڑ رہے تھے، کوئی کسی کو کافر اور کوئی کسی کو ملیچ کہہ کر پکارنے میں جہاں پیش تھا وہاں باہمی نفرت، مذہبی تعصب اور فرقہ پرستی پھیلانے میں ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر زور آزمائی میں ہموطن مصروف کار تھے۔ گرو نانک دیو جی نے ان گمراہ لوگوں کو قومی یکتائی کی اہمیت سے جہاں روشناس کرایا وہاں پیار اور محبت سے رہنے کا درس دیا۔ انہوں نے علیحدہ علیحدہ مذہبوں، فرقوں، ذاتوں کے لوگوں کو ایک جگہ مل کر بیٹھنے اور اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کا سبق دیا۔ مردانہ مسلمان اور بالا ایک ہندو اپنے ساتھ رکھ کر تعصب،
کینہ اور نفرت کو دور کرنے کا اپدیش دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مسلمان اور انگریز مورخوں نے انہیں ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں ملانے والا پل قرار دیا ہے۔ گرو نانک دیو جی جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اس دن عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ وہ حج کی آخری رات کو کعبہ کی طرف پاؤں دراز کر کے لیٹ گئے۔ صبح سویرے جب ہندوستانی قافلے کے ایک حاجی جیون نے یہ کھیل دیکھا تو غصے میں آ کر اس نے گرو نانک دیو جی کو ایک لات ماری۔ شور و غل اٹھا تھا، بہت سارے حاجی وہاں جمع ہو گئے۔ گرو جی اسی طرح لیٹے ہوئے سنجیدگی اور متانت سے بولے، بھائی میں خدا کو ہر طرف دیکھتا ہوں، آپ میرے پاؤں اس طرف کر دیں جس طرف خدا کا گھر نہیں ہے۔ غصے سے بھرپور جیون نے گرو دیو جی کو گھسیٹا ضرور، مگر جھٹ حیران و ششتر رہ گیا۔ وہ حاجی بھی حیران ہو کر کہنے پر مجبور ہو گئے، کدھر نہیں خدا کا گھر، کدھر نہیں خدا کا گھر۔ اسی واقعہ کی ایک اور روایت۔ ایک دن بابا نانک صاحب اپنے پاؤں کعبہ کی طرف کر کر سوئے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا، آپ نے اپنے پیر کیوں خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں خدا کو ہر طرف دیکھتا ہوں، جس طرف خدا نہ ہو میرے پاؤں اس طرف کر دیں۔ مختصر یہ کہ وہ موحد کامل تھے، ان کی کرامات کے دفتر لکھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں اور حاجیوں نے یہ عجیب داستان سنی۔ ہر کسی کی زبان پر یہی ایک سوال تھا، کدھر نہیں خدا کا گھر؟ تمام حاجیوں اور مکہ معظمہ کے شہریوں کو اصلیت معلوم ہوئی، خدا کا گھر تو ہر طرف ہے۔ اس سے قبل گرو نانک دیو جی نے جگن ناتھ پوری میں بھی ایک ایسی ہی کرامت کی ہے، مگر گرو نانک دیو جی مندر میں نہ گئے اور باہر ہی مردانہ کی رباب کے ساتھ پاک گلے سے کیرتن کرنے لگ پڑے۔ پھر ست گرو جی نے ہزاروں لوگوں کو بھاری اجتماع میں یہ ذہن نشین کرایا کہ جگن ناتھ تو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اس کی صفت اور حمد و ثنا تو ساری کائنات میں ہو رہی ہے۔ تمام سیارے، تارے، آفتاب اور مہتاب اس کی آرتی کر رہے ہیں۔ یہ مورتی جس کی آپ یہاں پوجا کر کے آرتی کرتے ہیں، یہ تو آدمی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا مورتی پوجا کی بجائے اس جگن ناتھ مالک کائنات سے دل سے رشتہ پیدا کرو، اسے دل کی آنکھ سے دیکھو، اس سے ہی سچا پیار کرو۔ مکہ معظمہ میں پاؤں پسارنے اور جگن ناتھ پوری میں باہر آرتی کرنے، مندر میں کیرتن کرنا یا رباب بجانا، ہریدوار میں مغرب کی جانب پانی پھینکنا، دلیر اور نڈر گرو نانک دیو جی کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامے اس لیے انجام دیے تاکہ لوگوں کو جہاں اصلیت سے روشناس کرایا جائے، وہاں ان کو یہ بھی ذہن نشین کرایا جائے کہ کوئی کسی عبادت کے ڈھنگ کو اگر اپناتا نہیں یا کسی کے مذہبی عقیدے کا قائل نہیں تو اس سے نفرت نہ کی جائے، اس پر زبردستی اپنا نظریہ ٹھونسا نہ جائے اور امن و امان درہم برہم ہو کر نہ رہ جائے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے سے مذہبی فرائض انجام لانے کی مکمل آزادی حاصل ہو، مذہب میں زور اور زبردستی کو دخل نہ ہو۔ گرو نانک دیو جی ہندوستان کے پہلے ریفارمر ہیں جنہوں نے راجاؤں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی من مانیوں اور رعایا پر زور زبردستیوں اور ڈھائے جا رہے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ بقول ایک سکھ عالم بھگت کبیر جی، سماج کے خلاف، اس کی من مانی رسموں کے خلاف تو کڑوی سے کڑوی بات کہہ دیتے ہیں، مگر حکومت کے خلاف بولنا تو درکنار، اس پر تعمیری نکتہ چینی بھی نہ کر سکے، اگرچہ ان کو وقت کی حکومت سے کافی مصائب و تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ اسی طرح دیگر بھکتوں نے بھی رب کی رضا مان کر حاکموں کے سامنے منہ تک نہ کھولا، مگر گرو جی نے جابر حاکموں، راجاؤں اور بادشاہ کو قصاب تک کہہ دیا، ان کے جبر و ظلم کے خلاف احتجاج کیا، ان حاکموں کے ظالم شیران کے وزیروں کو کتے قرار دیا۔ غرض یہ کہ جابروں اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے والا پہلا دیش بھکت گرو نانک دیو جی ہیں۔ انہوں نے بابر بادشاہ کو منہ پر جابر کہا اور فرمایا، تمہاری فوجوں کا قتل عام اور عورتوں کی بے حرمتی کرنا ایسے برے کام ہیں جو انسانیت کے عین الٹ ہیں۔ گرو نانک دیو جی نے خود کو اکال پورکھ کا ڈھاڈی، حمد و ثنا کے گیت گانے والا گربانی میں ظاہر کیا ہے۔ وہ مالک خالق کائنات کے حمد و ثنا کے گیت ہی ساری عمر گاتے رہے، مگر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ اپنے ایک اونکار اکال پورکھ سے بھی بابر کے ظلم و جبر کے خلاف شکوہ کرنے سے باز نہ رہ سکے، اور فرمایا، اے وحدہ لا شریک، ہندوستانیوں کو اتنی ہی مار پڑی کہ لوگ پکار اٹھے، مگر صد افسوس کہ آپ کو درد تک بھی پیدا نہ ہوا۔ جہاں گرو نانک دیو جی نے جابروں کے مظالموں کی برائی کی، ان کی من مانیوں اور مظالم کے خلاف احتجاج کیا، وہاں عوام کو اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی عزت اور اپنے ناموس کی نگہداشت کے لیے جتھے بند ہونے کا اپدیش دیا۔ گرو دیو جی نے بنی نوع انسان پر یہ بھی واضح کیا کہ دنیا پر، دنیا کی اقوام پر، عوام پر جو مصائب، مشکلات، قہر الہی، جنگ و جدل کی بربادیاں اور آفات ارضی اور آفات سماوی وقتاً فوقتاً نازل ہوا کرتی ہیں، ان کا باعث صرف یہ ہے کہ انسان قادر مطلق کرتار پورکھ کو بھلا دیا کرتے ہیں،
اور دنیاوی عیش و عشرت میں غرق ہو کر دولت و ثروت جمع کرنے میں ہم وطن مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کو خداوند بھی بھول جاتا ہے اور موت بھی۔ اگر یہ اکال پورکھ کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، ان کی بندگی و عبادت کیا کریں، تو ان پر یہ مصائب نہ پڑا کریں۔ مذکورہ بالا حقائق کا ذکر قربانی میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ گرو نانک دیو جی نے ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں یا بدھوں کے دھرم گرنتھوں یا ان کے بزرگوں کو کبھی برا نہیں کہا، نہ کسی کی نندا کی، بلکہ وہ ہر ایک کو اس کے دین دھرم کی حقیقی راہ دکھایا کرتے تھے۔ انہوں نے خود کو کبھی بڑا یا افضل پیغمبر یا گرو قرار نہیں دیا، بلکہ سب سے ادنا بھکتوں، سنتوں، خدا رسیدہ بزرگوں اور خدا کے خادموں کی خاک پا اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زرعی اپدیش سے لاکھوں لوگ، ہندو، مسلمان، عیسائی اور بدھ، متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اور ان کے سکھ بن گئے۔ مثل مشہور ہے: بابا نانک شاہ فقیر، ہندو کا گرو، مسلمان کا پیر۔ کیونکہ گرو نانک دیو جی نے اکال پورکھ سے سربت سب کا بھلا مانگا ہے، لہٰذا آئیں ہم سبھی قدمے درمے سخنے سب کا بھلا کیا کریں۔ نانک نام چڑھ دی کلا، تیرے